बेटी ने मुझे अपने ऑफिस वालों के सामने थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था। उसके ऑफिस वाले सब हंस रहे थे, जबकि मेरी आंखों में आंसू थे। लेकिन बेटी को रहम ना आया। ये सब उसने अपने ऑफिस के मालिक के कहने पर किया था। मैं कई साल बाद सड़क पर खड़ी भीख मांग रही थी, जब एक गाड़ी मुझे भीख देने के लिए रुकी। उस गाड़ी में वही शख्स बैठा था जिसने मेरी बेटी से कहा था, अपनी माँ घर से निकाल दो। मैं वहाँ से भागने लगी जब उस शख्स ने अपना मोबाइल खोलकर मुझे एक वीडियो दिखाई। मेरा तो दिल फट गया, क्योंकि प्लीज मेरी प्यारी माँ, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लग रही है। मेरी बेटी कब से शोर मचा रही थी और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे। अच्छा चुप कर जा, लाती हूँ खाना, मैंने उसे तसल्ली दी तो वो चीख कर बोली, अम्मा तू कितनी देर से यही कहे जा रही है, अब तो खाना ला दे। उसकी बात सुनकर मैं बेबसी से उठी और घर से बाहर निकल आई। दिल तो मेरा कर रहा था कि किसी नहर में छलांग लगाकर अपनी जान ले लूं या किसी गाड़ी के नीचे ही आकर मर जाऊं, मगर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होता, यही सोचकर मैं हिम्मत कर जाती। मैं चलते हुए घर से काफी दूर निकल आई, मगर लौट कर तो वापस घर ही जाना था। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। तभी मेरी नजर एक जगह पड़ी जहां कोई जमीन पर कागज के ऊपर चावल रख गया था। शायद चावल खराब थे या उनकी जरूरत से ज्यादा थे। मैं फौरन भागकर वहां पहुंची और चावल उठाकर सूंघने लगी। चावल इतने खराब ही ना थे कि खाए ना जा सके। मैंने जल्दी से चावल कागज समेत उठाए और अपने दुपट्टे में छुपाकर घर की राह ली। शुक्र था कि आज मेरे बच्चे खाली पेट ना सोएंगे। मैं खुश होती जल्दी जल्दी घर की जानिब चल दी। मेरा नाम गुलनाज है। मैं एक यतीम थी। मेरी पैदाइश के फौरन बाद ही अब्बा का इंतकाल हो गया। अम्मा ने मुझे बड़े जतन करके पाला था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। अम्मा ने जैसे तैसे करके मेरा खर्च उठाया। अम्मा के लिए एक बेटी को पालना भी बेहद मुश्किल था, जबकि साथ देने को कोई भी तैयार न था। अब्बा के भाइयों ने कुछ अर्सा तो अम्मा की मदद की, मगर फिर अम्मा को घर से चलता कर दिया। यही हाल अम्मा के अपने भाइयों का था। उन्होंने अम्मा और मुझे घर में तो रख लिया, मगर वो अपनी बीवियों के सामने मजबूर थे। अम्मा की भाभियां मिजाज की तेज और काफी हद तक बदतमीज थीं। मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे इतना याद ना था, मगर अम्मा अक्सर अपने बुरे वक्त को याद करती। उन्होंने अम्मा पर जो जो जुल्म सितम ढाए, अम्मा को वो सब के सब याद थे। अम्मा अपने मरने से पहले तक वो जुल्म सितम ना भूली थी, मगर अम्मा अपनी भाभीियों का अंजाम ना देख सकी। मैंने उनका अंजाम देखा था। उनका इख्तिताम भी अम्मा से कुछ मुख्तलिफ ना था। वो भी ऐसे ही गुर्बत की जिंदगी में अपने रब से जा मिली थी। किसी को उसके बेटों ने घर से निकाल दिया था तो किसी की बहू के साथ ना बनी। अम्मा मकाफाते अमल देखने के लिए जिंदा ना थी, इसलिए मैं अम्मा की कब्र पर जाकर अम्मा को बता आई थी। अम्मा ने अपनी भाभीियों के बुरे सलूक और भाइयों की लापरवाही के नतीजे में उनका घर छोड़ने का फैसला किया, तो किसी ने भी उन्हें ना रोका। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे जिंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिए। अम्मा इतनी मेहनत करती कि हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता। मैंने अम्मा की जिंदगी में तो गुर्बत के दिन गुजारे, मगर अम्मा के जाने के बाद मेरे हालात कुछ बदल गए। अम्मा एक वक्त के खाने के लिए सो जतन करती तो हम खाना खाने के काबिल होते। अम्मा के लिए मुझे पालना और जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, मगर अम्मा के जाने के बाद कदरे आसानियां पैदा होती गईं। कम अज कम खाने पीने के लिए परेशान ना होना पड़ा। अम्मा की मौत के बाद चूंकि मैं अकेली रह गई थी, इसलिए सब रिश्तेदार मेरी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। अम्मा के चचा ने मुझे आंसू बहाते देखा तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले आए। मेरे सगे रिश्तों में से किसी ने भी इस बात पर कोई इतराज ना किया, बल्कि वो सब खुश थे कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाने से बच गए। मेरे पास इतनी गुंजाइश थी कहाँ कि मैं उनको इनकार कर सकूं। मेरा कोई साथ देने को तैयार ना था, इसलिए मैं चुपचाप अम्मा के चचा के साथ चली आई। उनके हालात काफी बेहतर थे। वो भी कोई अमीरो कबीर शख्स तो ना थे, मगर फिर भी अच्छा कमाते। वो बखूबी अपने बच्चों का खर्चा चला रहे थे। चचा तो अच्छे दिलो दिमाग के मालिक थे, मगर उनकी बीवी का दिल काफी तंग था। अम्मा की मौत के बाद मैं चचा के साथ चली आई तो उनकी बीवी और बच्चों ने हैरत से मुझे उनके साथ आते देखा।
یہ تم کس مصیبت کو اٹھا لے آئے ہو؟ ان کی بیوی نے مجھے دیکھ کر سب سے پہلے یہی الفاظ ادا کیے۔ میں نے اماں کے ساتھ جو حالات دیکھے تھے اس کے بعد میرے بولنے کی ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں تو چچا کے احسان مند تھی کہ وہ مجھے یہاں لے آئے تھے۔ میں ان کی بیوی کے آگے بولتی تک نہ تھی۔ ان کی بیوی کو کچھ دن میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ میں اللہ میاں کی گائے تھی، وہ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر سکتی تھی۔ ویسے بھی میرے آگے پیچھے کون تھا جو میرے حق میں بولتا؟ لہٰذا چچا کی بیوی نے صبر و شکر کرتے ہوئے گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ اب اگر میں ہی آ گئی تھی اور میری کفالت کی ذمہ داری ان کے سر پڑ گئی تھی تو وہ کیوں نہ میرا فائدہ اٹھاتی۔ چچا کی بیوی کو ایک مفت کی ملازمہ مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو فارغ کیا اور اپنے بچوں کے کام سے لے کر کپڑے دھونے، استری کرنے، برتن اور کھانا پکانے کی ساری ذمہ داری میرے سر تھی۔ مجھے اتنے زیادہ لوگوں کے کام کرنے کی عادت نہ تھی کیونکہ گھر میں اور اماں ہی ہوتے تھے۔ ویسے بھی ہمارے اتنے مسائل کہاں تھے کہ ہم ہر روز نئے سے نیا کھانا پکاتے۔ اماں لوگوں سے ہی مانگ کر پکا پکایا لے آتی تو ہم ماں بیٹی کھا لیتے، اور کبھی لوگ خود ہی اپنا بچا ہوا کھانا ہمارے گھر دے جاتے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام تو کرتی تھیں مگر اماں چونکہ بیمار اور کمزور تھیں لہٰذا اس کو اتنا کام نہ مل پاتا اور لوگ اسے جلدی کام سے فارغ کر دیتے اور اس کے کیے گئے کام میں نقص نکالتے۔ میں چونکہ چھوٹی تھی لہٰذا اماں کے ساتھ کام کرنے نہ جا سکتی تھی۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو اماں نے مجھے کام پر لے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اتنی پیاری گوری چٹی ہے، تو لگتی ہی نہیں کہ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرے۔ تو بڑے بڑے گھروں میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، میں بھلا تجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے کیوں لے کر جاؤں؟ میں اماں سے شکوہ بھی کرتی کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، چار پیسے ہاتھ آئیں گے تو ہماری اچھی گزر بسر ہو جایا کرے گی۔ مگر اماں نے میری بات کبھی نہ مانی۔ اماں ہمیشہ میرے ہاتھ چوم لیتی اور کہتی یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے، وہ تو تمہاری قسمت خراب تھی جو تیرا باپ جلدی چل بسا، ورنہ ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ تیرا ابا تجھے اور مجھے ہم دونوں کو عیش کرواتا اور کبھی یہ برداشت نہ کرتا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں کام کریں۔ اماں نے ابا کی زندگی میں جو راج کیا تھا اور جو زندگی گزاری تھی، اماں اب بھی اپنے آپ کو کسی گھر کی ملکانی سمجھتی تھی، حالانکہ اب ایسے حالات نہ رہے تھے۔ ابا کو گزرے اتنے سال گزر گئے تھے، اماں کو اپنی اصلیت قبول کر لینی چاہیے تھی، مگر اب بھی تک اماں اسی دور میں جی رہی تھی کہ جب ابا زندہ ہوتا تھا وہ گھر کی ملکہ بنی پھرتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ چچا کی بیوی مجھے کام سکھاتی تو ساتھ چار باتیں بھی سناتی کہ میری ماں نے مجھے کچھ سکھایا نہ تھا۔ میری ماں مجھے کہاں سے کچھ سکھاتی، اس کو اتنا موقع ہی نہ ملا تھا۔ گھر میں کام ہوتا تو ہی مجھے کرنا پڑتا، مگر ہمارے گھر میں تو کوئی کام ہی نہ تھا، جبکہ چچی کے اپنے 4-5 بچے تھے جن میں شادی شدہ بیٹیاں بھی شامل تھیں جو اپنے درجن بھر بچوں کو لیے ہر دوسرے دن آ دھمکتی۔ چچی کی ایک چھوٹی بیٹی بھی کافی عمر کی تھی مگر وہ کوئی کام نہ کرتی۔ چچی نے کون سا اپنی بیٹی کو کوئی کام سکھایا تھا؟ اس کی بیٹی نوکری کرتی اور واپس آ کر سارا دن آرام فرماتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ میں اکثر سوچتی کہ لوگوں کے دل کس قدر تنگ ہوتے ہیں۔ اگر چچی پر خود یہ وقت اور حالات آ جاتے اور لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تو اس کی اپنی کیا حالت ہوتی۔ اس کی بھی بیٹیاں تھیں مگر پھر بھی اس کو مجھ پر کبھی ترس نہ آیا، نہ رحم آیا۔ وہ مجھ پر اپنا غصہ بھی اتارتی، مجھے تانے بھی دیتی اور ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرواتی۔ اتنا کام اگر ملازمہ سے بھی کروایا جاتا تو اس کی اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی جاتی، مگر مجھے تو تنخواہ بھی نہ ملتی تھی، صرف 2 وقت کا کھانا ملتا، وہ بھی 1000 باتیں سنانے کے بعد۔ میرا یتیم ہونا میری اپنی چوائس نہ تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈالا تھا۔ میں ہمیشہ استقامت اور صبر و تحمل پر قائم رہی۔ اماں بھی مجھے یہی سکھایا کرتی تھی کہ دنیا کے حالات بدلتے اور وقت کا پلٹا پلٹتے زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ صبر و تحمل اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ چچا کی بیوی کی زیادتی کے باوجود میں خاموشی سے ہر کام میں لگی رہتی۔ میں نے نہ کبھی اس کو کسی کام سے انکار کیا تھا، نہ کبھی اس کے سامنے زبان چلائی تھی۔
پھر بھی میں اس کی پسند میں کبھی شامل نہ ہو پائی تھی۔ میں اس کی اپنی بیٹی کو دیکھتی جو اپنی ماں کے سامنے تیز کینچی کی طرح زبان چلاتی، تب بھی وہ اس پر واری صدقے جاتی۔ مجھے اپنی اماں شدت سے یاد آتی۔ میرا بھلا کیا قصور تھا کہ اماں اور ابا دونوں ہی مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، چچا تو جیسے مجھے یہاں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ وہ اسی بات پر آج تک شرمندہ تھے کہ انہوں نے میرا بوجھ اٹھانے کی حامی بھری تھی اور اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر مجھے یہاں لیے چلے آئے تھے۔ اب چاچی میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتی، وہ اپنی آنکھیں اور کان بند رکھتے۔ ان کی بیٹی کی عمر کافی ہو گئی تھی، انہیں اس کی شادی کی فکر تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد بیٹے کے لیے بہو کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میرے بارے میں کسی نے نہ سوچا۔ چچی چاہتی تھیں کہ وہ امیر و کبیر گھرانے کی بہو لائیں تاکہ ان کے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو جائیں۔ چچا بھی ان کے ہم نوا تھے، ان کو اپنی بیوی کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ چونکہ میں چچا کی بیٹی کی شادی کے کاموں میں پیش رہی تھی، لہٰذا مجھے ان کے گھر آنے والے مہمانوں میں سے ایک عورت نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ چچا اور چچی دونوں ہی حیران تھے کیونکہ میرا رشتہ اتنی اچھی جگہ سے آیا تھا۔ ان کے حالات چچی سے کچھ ہی کم تھے۔ چچی کو یقین نہ ہوتا کہ یہ یتیم لڑکی ایسے گھر میں بیاہ کر چلی جائے۔ چچی نے ایک بار اپنی طرف سے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے جاؤں، بھلا ان کا سارے گھر کا کام کون نپٹاتا۔ ابھی انہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، گھر میں بہو لانی تھی۔ شادی کا کس قدر کام ہوتا ہے وہ میں نے ہی سنبھالنا تھا، لیکن چچا اس بار ڈٹ گئے۔ وہ یتیم بچی ہے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو اس کی شادی کی فکر کیوں نہ کروں گا۔ تم رشتے والوں کو بلاؤ، میں دیکھتا ہوں، اگر اچھے لوگ ہوئے تو میں اس کو بھی رخصت کر دوں گا۔ یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے، بلکہ مجھے تو پہلے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، مجھ سے غفلت ہو گئی۔ چچا نے اگلے دن مہمانوں کو بلا بھیجا۔ چچا کو لڑکا پسند آ گیا تھا۔ بہت زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، مگر اچھی نوکری کر رہا تھا، محنتی تھا اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن بھی تھی۔ یہ سب باتیں چچا نے ہی کہی تھیں۔ وہ شام کو ہی میرے پاس آ موجود ہوئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے غفلت برتی، تمہاری ذمہ داری تو لی تھی مگر ویسے نہیں اٹھا پایا جیسے میرا فرض تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری چچی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں، تم نے جیسے اس کے ساتھ گزارا کیا ہے، میں تمہارے صبر و تحمل اور مزاج سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی والی عزت اور قدر نہ دلوا سکا۔ چچا کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں چچا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ خواہ شرمندہ ہو کر مجھے بھی شرمسار کر رہے ہیں۔ میں نے چچا کو کہا تو وہ کچھ مطمئن دکھائی دیے۔ فراز اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ چچا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، اچھی زندگی گزارنے کے خواب میرے بھی تھے۔ چچا کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہوتی دیکھ کر ارمان میرے بھی جاگتے تھے، البتہ میں اپنے جاگتے ارمانوں کو تھپک تھپک کر سلا دیتی، مگر خواہشات تو میری بھی تھیں کہ میں رخصت ہو کر کسی کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، کوئی مجھے بھی اتنا چاہنے والا ہو کہ مجھے ارد گرد کے لوگوں کے رویے کی پرواہ نہ کرنی پڑے۔ میری آنکھوں میں اچھے دنوں کے خواب بسے تھے، لہٰذا میرا رشتہ طے ہوتے ہی میں خواب و خیالوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ مجھے امید تھی کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہم سفر ملے تاکہ میں اچھی زندگی گزار سکوں، میری زندگی پر مصیبتوں اور آفتوں کا جو سایہ تھا وہ ختم ہو سکے۔ جب سے میرا رشتہ طے ہوا چچی کا رویہ پہلے سے بھی خراب ہوتا گیا۔ اس کو اس بات کی جلن تھی کہ چچا میری شادی میں کتنے ہی پیسے لگا دیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے رخصت ہوں یا ان کے شوہر کو میری شادی پر خرچہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے کئی بار سنا چکی تھی کہ ابھی تو اپنی بیٹی رخصت کی، شادی میں قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے، بیٹے کی شادی بھی کرنی تھی، اب اس کی بھی شادی کی ذمہ داری ہمارے سروں پر بلا وجہ ہی آن پڑی ہے۔ نہ جانے کتنا پیسہ لٹائے گا اس کا چچا۔ میرا جب بھی چچا سے سامنا ہوتا میں ان کو ضرور کہتی کہ وہ میری شادی پر کوئی خرچہ نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیں کہ یہ یتیم بچی ہے، اگر وہ مجھے ایسے ہی بیاہ کر لے جانا چاہیں تو لے جائیں، وگرنہ ان کی مرضی۔
مگر چچا ہمیشہ ہی میری بات سن کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ نہ بیٹی نہ، ایسا نہیں سوچتے، جو تیرے مقدر کا ہے تو لے جائے گی۔ میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، میں صرف وسیلہ بنا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو دینے والا یا کسی سے ہاتھ روکنے والا؟ تو ایسی باتیں نہ کیا کر، میں نے تیری ذمہ داری لی ہے تو تجھے اپنی بیٹی صرف کہا نہیں بلکہ مانا بھی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھوں اور تیری شادی بھی ویسے ہی دھوم دھام سے کروں جیسے اپنی بیٹی کی۔ تو بھی تو آخر میری بیٹی ہی ہے۔ چچا کے اتنے الفاظ اور نرمی سے بھرپور لہجہ ہی میرے لیے کافی تھا۔ میرا دل بھر آتا تو میں چچا سے چہرہ چھپا کر اٹھ جاتی۔ چچا نے جیسے تیسے مجھے رخصت کر دیا اور میں فراز کی زندگی میں چلی آئی۔ میں شادی کے بعد بھی اپنی قسمت سے بہت ڈرتی تھی کہ کہیں مجھ سے سب کچھ چھین نہ لیا جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں فراز کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ فراز ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے، وہ میرا بے حد خیال رکھتے۔ میں بہت خوش تھی، روپے پیسے کی بھی کوئی زیادہ تنگی نہ تھی۔ مجھے تو روکھی سوکھی کھا کر گزارنے کی عادت تھی، لہٰذا میرے لیے فراز کی تھوڑی کمائی بھی بہت تھی۔ گھر میں میری ساس موجود تھی، فراز ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میں تو ویسے ہی پیار اور محبت کو ترسی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے ساس کا پیار نصیب ہوا تو میں ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی۔ میں ان کی خدمت کرتی اور ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ اس لیے میرے شوہر بھی مجھ سے خوش تھے، کیونکہ میں ان کی اماں کی خدمت میں جٹی رہتی۔ میری ساس دن کو رات کہتی تو میں بھی رات کہہ دیتی، اور وہ رات کو دن کہتی تو میں بھی دن کہہ دیتی۔ میں نے کبھی بھی ان کی کسی بات سے یا فرمائش سے انکار نہ کیا۔ گھر میں ان کا ہی سکہ چلتا، وہ جو کہتی میں وہی کھانا بناتی اور ہمیشہ ان کی بات مانتی۔ اس لیے ہمارے گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اللہ نے مجھے سب سے پہلے ایک بیٹی سے نوازا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ بیٹی کی پیدائش کے بعد سے بدل نہ جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ فراز اپنی بیٹی کو ٹوٹ کر چاہتے تھے اور میری ساس بھی اس پر واری صدقے جاتی تھی۔ میں خوش تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، کیونکہ مجھے اس نے اتنا کچھ نوازا تھا کہ میری اوقات بھی اتنی نہ تھی۔ فراز اپنی بیٹی سے پیار کرتے تو میں ان کو حسرت سے تکا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے بھی باپ کی ضرورت تھی، مگر میرے سر پر باپ کا سایہ سلامت نہ تھا۔ میں اس بات پر خوش ہوتی کہ میری بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ سلامت ہے اور وہ اس کے پیار کی حقدار ہے۔ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بڑی بیٹی 8 سال کی تھی، جبکہ بیٹی کے بعد اللہ نے مجھے 2 بچوں سے اور نوازا تھا۔ ہمارے گھر میں روپے پیسے کی تنگی نہ ہونے پائی تھی، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ فراز کی تنخواہ بھی بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کی موت پر بہت روئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ماں ایک بار پھر چل بسی ہو، مگر اس بات پر دل مطمئن بھی تھا کہ وہ مجھ سے راضی اس دنیا سے گئی تھی۔ وہ اپنی بیماری کے آخری دنوں میں بھی مجھے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ میں نے ان کی اتنی خدمت کی تھی کہ جتنی خدمت مجھے اپنی ماں کی کرنے کا بھی موقع نہ ملا تھا، لہٰذا وہ مجھے ہر پل دعائیں دیتی۔ میں خوش تھی اور اس بات کا پورا یقین تھا کہ خدا مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ میری ساس کی دعائیں شامل تھیں۔ مگر ایسا نہ ہوا، قدرت کی ستم ظریفی، کہ مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آ گئے آپ۔ میں نے خوش دلی سے اپنے شوہر کا استقبال کیا، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ بچے اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے آ گئے تھے۔ ابا، آپ ہماری چیزیں لائے ہیں؟ بچوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ لو، اس میں سارا سامان موجود ہے، دیکھ لو، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو بعد میں لا دوں گا۔ بچے اپنا مطلوبہ سامان لے کر بھاگ گئے۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، میں کہتی باورچی خانے کی جانب بڑھی تو فراز نے مجھے روک دیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ کیوں، آج باہر کھانا کھا کر آئے ہیں کیا؟ میں نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ جانتے تھے کہ میں ان کے بغیر رات کا کھانا نہیں کھاتی تھی، اس لیے وہ باہر سے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نہیں، باہر سے نہیں کھا کر آیا، بس یوں ہی دل نہیں کر رہا۔ پر ایسا کرو، تم کھانا لے آؤ، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں خوشی خوشی کھانا لینے چل دی۔ میں کھانا گرم کر کے لائی تو انہیں اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھے دیکھا
ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کھانے کی ٹرے رکھ کر پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ ہاں، نہ جانے کیوں میرے سینے میں درد سا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ زیادہ تکلیف ہے تو اٹھیں، ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہوئے تو میں فوراً گھبراہٹ میں باہر کی جانب بھاگی اور محلے میں رہنے والے ان کے دوست اسلم کو بلا لائی۔ بھابھی، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میں ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ ایمبولینس نہ جانے کب آئے، ہم خود ہی لے چلتے ہیں۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بچوں کو گھر میں ہی اسلم کی بیوی کے پاس چھوڑ کر ان کو رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئی۔ ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے لب پر دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہی ہمارا واحد آسرا تھے۔ میں اب اکیلی نہ تھی، میرے ساتھ 3 بچوں کا ساتھ تھا۔ اے اللہ، کرم کر، رحم کر، میرے شوہر کو نئی زندگی دے۔ اماں کی وفات سے پہلے بھی میں نے یوں ہی بلک بلک کر دعائیں کی تھی، مگر اماں نہ بچی تھی۔ بھابھی، فراز چل بسا۔ اسلم نے مجھے کچھ ہی دیر میں آ کر قیامت خیز خبر سنائی تو میں ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں چیخیں مار کر رو دی۔ میں جانتی تھی اس صدمے سے میں ساری زندگی نکل نہیں پاؤں گی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں قسمت ہی خراب لکھوا کر لائی تھی۔ مجھے خوشیاں راس نہیں آتی تھیں اور اس بار میری بدقسمتی کا شکار میرے بچے بھی بننے والے تھے۔ ساس کی وفات کے 2 سال بعد ہی میرے شوہر بھی مجھ سے روٹ کر چلے گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے بچے بھی ویسے ہی یتیموں والی زندگی گزاریں گے جیسے میں نے گزاری تھی۔ میں جن حالات سے ڈرتی تھی، مجھے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فراز کے بعد سے میری زندگی میں سکون اور خوشیاں آئی تھیں، مگر وہ خوشیاں دیر پا ثابت نہ ہوئیں۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے سے سب کچھ ایک جھٹکے میں ہی چھین لیا جائے گا۔ فراز کی موت کے بعد سے گھر کا گزارا کرنا کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ مجھے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ گھر کے کئی خرچے تھے، پھر میرے بچوں کو اچھا کھانے پینے کی عادت تھی، کیونکہ ان کے باپ نے ہمیشہ ان کو عیش کروائے تھے۔ وہ جو بھی فرمائش کرتے میرے شوہر ان کے لیے لے آیا کرتے تھے، مگر اب مجھ میں اتنی سخت کہاں تھی کہ میں اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کر سکوں۔ 2 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل تھا۔ میں پھر بھی گھر سے نکل پڑتی تاکہ کسی کام کی تلاش کر سکوں اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب کروا سکوں، مگر مجھے کوئی کام ہی نہ ملتا۔ میں نے 1-2 گھروں میں کام کرنا شروع کیا، مگر ایک گھر کے مالک نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے اماں کی نصیحت بھی ابھی تک یاد تھی۔ وہ مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب دوبارہ کبھی کسی کے گھر کام نہ کرنے جاؤں گی۔ فراز کے دوست اسلم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ ان کی تدفین سے لے کر دیگر رسومات میں بھی میں نے کافی خرچہ کیا۔ کچھ عرصے تک اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آتی رہی، مگر پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اسلم بچوں کے لیے پھل وغیرہ لے آیا کرتا تو بچے خوش ہو جاتے۔ میں اس کو منع کرتی وہ بچوں کے لیے کچھ نہ لایا کرے، بس ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرے، یہی کافی ہے۔ وہ اکثر جاتے ہوئے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ جاتا۔ بھابھی، اب آپ بہن ہو میری، مجھ سے جتنا بن پڑا میں ضرور کروں گا۔ میں اس کی شکر گزار تھی۔ ایک دن اس کی بیوی غصے سے بھری میرے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے بے نکت باتیں سنانا شروع کر دی کہ میں اسلم کی اچھائی کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، پر چھوٹا بھائی نہیں ہے۔ تم اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش مت کرو۔ اس کا اپنا گھر، بیوی، بچے ہیں، ہمارا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور وہ تمہارے خرچے کی فکر کرتا پھرتا ہے۔ میں حیرانی سے اسے سنتی رہی۔ میں جتنا صفائی دینے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی بھڑک رہی تھی۔ میں نے اس کو کب کہا کہ وہ خرچہ دے؟ تمہیں اس پر اعتبار نہیں تو جا کر اس کو قابو میں کرو، مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ بڑبڑاتی اور مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگاتی چلی گئی۔ مجھے اس کی سوچ پر بے حد افسوس تھا۔ اس کی سوچ کس قدر گھٹیا تھی۔ بھابھی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ اسلم اگلے دن ہی آ گیا تھا۔ میں نے کبھی غلط ارادے سے آپ کی مدد نہیں کی، میں جانتی ہوں۔ بھائی، تم فکر نہ کرو، بس اپنا گھر بچاؤ اور یہاں مت آیا کرو۔ آپ کی مدد کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جایا کرے گا۔ میں نے اس سے اپنے گھر آنے سے صاف منع کر دیا تو وہ سوچو بچار میں مبتلا ہو گیا۔
اگر آپ سے ایک بات کروں تو برا مت منائیے گا، میرے ارادے اور نیت دونوں صاف ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ نظریں جھکائے بولا، تاکہ میری بیوی کو الزامات لگانے کا موقع نہ مل سکے اور میں آپ کی مدد بھی کر سکوں۔ اس وقت آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی، یعنی کہ آپ اپنی بیوی کو اس کے الزامات درست ثابت کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور کیا کروں؟ آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ دوں؟ اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ میرے پاس آپ کی مدد کرنے کا جواز تو ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، بچوں کا ساتھ ہے، آپ اکیلی کیسے پالیں گی؟ اسلم کو میں جانتی تھی کہ وہ جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا تھا، اس کی بیوی نے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی۔ وہ بھی کتنی بے وقوف تھی، نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ اس کے منفی خیالات اور سوچ نے اس کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ اگر میں اسلم کو ہاں کہہ دیتی اور اس سے شادی کر لیتی تو اس عورت پر کیا گزرتی، یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ خود ہی سب کی ذمہ دار تھی۔ اپنے شوہر کے دل و دماغ میں اس نے ہی یہ بات ڈالی تھی، مگر میں کسی کا گھر نہ اجاڑنا چاہتی تھی۔ صرف اپنی خاطر یا اپنے بچوں کی خاطر میں اس کے گھر پر ڈاکہ کیوں ڈالتی؟ میں اتنی خود غرض نہ تھی۔ میں نے اسلم کو سہولت سے انکار کر دیا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چل دیا۔ شادی تو میں ضرور کروں گا، آپ سے نہیں تو کسی اور سے صحیح۔ وہ ضد سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ضد میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا تھا، کل کو اسے اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑ سکتا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آن پڑی۔ میرے بچے الگ چڑچڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ایک تو باپ سے جدائی کا غم، دوسرا بھوک سے بے حال بچوں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ بچوں کا سارا غصہ اور چڑچڑا پن مجھ پر ہی اترتا، میں بھی کیا کرتی؟ میں خود بے حال تھی۔ فراز جیسے اچھے جیون ساتھی سے دوری مجھے خود کہاں برداشت تھی۔ میں بچوں کی خاطر حوصلہ کیے ہوئے تھی، ورنہ شاید خود کو ختم کر لیتی۔ میں نے ساری زندگی مصیبت ہی اٹھائی تھی، اب تو میں مصیبتوں کی عادی ہو گئی تھی، مگر بچوں کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کھانے کی تلاش میں نکل پڑتی اور جہاں کہیں بھی مجھے کھانا پڑا ملتا میں اپنے بچوں کے لیے لے آتی۔ میں نے ایک دفعہ ایک گلی میں سے بچے ہوئے چاول اٹھا کر اپنے بچوں کو کھلائے اور اس کے بعد میں دوبارہ اس جگہ پر جہاں پہنچی وہاں لوگوں نے اپنے گھر کا کچرا پھینک رکھا تھا۔ میں کچرا چننے لگی اور کچرے میں سے چیزیں اٹھا کر مارکیٹ میں لے جا کر بیچنے لگی۔ اس سے میرے ہاتھ میں 4 پیسے آ جاتے، جس سے میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آتی۔ کچرے میں لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی پھینکی ہوتی تھیں جو کباڑیے کی دکان پر اچھے داموں بک جاتی۔ مجھے اس سے 4 پیسے ہاتھ آنے لگے تو میں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی، کم از کم میں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام تو کر رہی تھی۔ میرے بچے بھوک سے نہیں مر رہے تھے، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ان کی فرمائشیں اور خواہشیں پوری کرنا میرے ہاتھ میں نہ تھا، مگر ان کا پیٹ بھر رہا تھا۔ میں اپنے بچوں پر پیار کی دولت لٹانے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ موجود نہیں، ایک ماں ہی ان کے پاس ہے، لہٰذا ان کی ماں کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں ان کے غصے اور بدتمیزی کے باوجود بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آتی۔ میں نے نہ کبھی ان کو ڈانٹا تھا اور نہ کبھی ان کو مار لگائی تھی، بلکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کو پیار سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کرتی۔ میں نے کچرا چن کر اپنے بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بات اپنے بچوں کو نہ بتائی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا ذہن خراب ہو۔ میری بڑی بیٹی امبر ایک ذہین بچی تھی، وہ بہت حساس بھی تھی۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات دل کو لگا لیتی۔ اسے اپنے باپ کی موت کا بہت ہی افسوس تھا اور وہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی اپنے باپ کو نہیں بھولی تھی۔ میں نے اس کو تعلیم دلوائی تاکہ کل کو اسے میری طرح کچرا نہ چننا پڑے۔ امبر نے FA کا امتحان پاس کر لیا تو نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ابھی مزید تعلیم حاصل کر لے، مگر اسے اپنے حالات بدلنے کا بہت شوق تھا۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، تعلیم تو میں نوکری کے ساتھ بھی جاری رکھ سکتی ہوں، بس تم دعا کرو کہ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے۔ میں دعا کروں گی۔ میں نے امبر کو امید تو دلا دی تھی، مگر میں خود مایوس تھی۔ میری دعائیں کہاں قبول ہوتی تھیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر کی دنیا میں نکلے۔ اکیلی عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ گھروں سے باہر موجود بھیڑیے لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے۔ امبر تو ابھی بہت چھوٹی اور معصوم تھی، اسے ایک ہوٹل میں ویٹرز کی نوکری مل گئی۔
वो बेइंतहा खुश थी। अम्मा होटल में बच्चा कुच्चा खाना भी घर ले आया करूंगी और मुझे तो एक वक्त का खाना वहीं मिलेगा। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से उसे देखा जो अपनी खुशी की इंतहा पर थी, जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। मेरा दिल डर और खौफ से बेचैन था। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, तू उसे कभी अकेला ना छोड़ना। मैं उसके धमकते चेहरे को देखकर दुआ मांगने लगी। अंबर को नौकरी करते अभी पूरा महीना हुआ तो वो खुशी से अपनी तनख्वाह से छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ चीजें खरीद लाई। अम्मा अब्बा को भी जब तनख्वाह मिलती थी तो वो ऐसे ही चीजें ले आया करते थे ना। वो बोली तो मैंने इस बात में सर हिलाया। उसे अपने बाप की एक एक बात याद थी। अंबर, तुम कुछ पैसे जमा करो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। मैं किसी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करे। मैंने पुरसोच अंदाज में अंबर से कहा। जब से वो नौकरी पर जाने लगी थी मेरा दिल उसकी तरफ से परेशान ही रहता, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उसे जल्द से जल्द रुखसत करके उसके घर का कर दूं। क्या अम्मा, अभी तो मैंने नौकरी शुरू ही की है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, उनको अच्छा खाना पिलाना है। अभी से मैं पैसे जमा करके क्या करूंगी। अब आप नौकरी छोड़कर घर में बैठो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगली बार से मैं आपको घर के खर्चे के लिए अलहदा से पैसे दूंगी। इस बार मैंने कुछ खरीदारी कर ली। मैंने उसे यही बता रखा था कि मैं किसी क्लिनिक पर सफाई सुथराई का काम करती हूँ। अंबर की नौकरी से घर का खर्चा चल निकला था, मगर मैं फिर भी उसकी नौकरी पर जाने के बाद कचरा चुनने निकल जाती। अंबर तो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी कमाई में से उसकी शादी के लिए पैसे जमा करूं। वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, मगर मैं अपनी कमाई में से उसके लिए पैसे जमा कर सकती थी। कचरा चुनकर बेचने से रोजाना के पैसे मिल जाते और मैं वो जमा करती तो पूरे महीने के बाद कुछ रकम तो बन ही जाती। एक दिन मैं कचरा इकट्ठा कर रही थी कि मुझे अपने पीछे अंबर की अफसोस में डूबी आवाज सुनाई दी। अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम। मैंने पलटकर उसे देखा तो वो हैरत और अफसोस से कभी मुझे तो कभी मेरे हाथ में पकड़ी बोरी को देख रही थी जिसमें कचरा भरा था। ये क्या कर रही हो तुम। वो समझ तो गई थी मगर फिर भी हैरत से पूछ रही थी। कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही। मैंने कचरे से भरी बोरी अपने पीछे छुपाने की कोशिश की तो वो तेज तेज कदम उठाती घर की जानिब बढ़ गई। मैं भी बोरी लिए उसके पीछे चल दी। ये उसके आने का वक्त तो ना था। मैं कचरा उठाने के लिए हमेशा वो वक्त मुकर्रर करती थी जब बच्चे स्कूल हों। जब वो स्कूल से निकलते थे तो मैं ही कुछ ही देर में निकल पड़ती और उनके स्कूल से आने से पहले पहले मैं कचरा बेचकर वापस आ जाया करती। अंबर मेरी बात सुन, मैं उसे पुकारती उसके पीछे चल दी, पर मेरी आवाज पर वो ना रुकी और ना ही पलटी। अंबर, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। घर पहुंचकर मैंने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। अम्मा, क्या जरूरत थी ये सब करने की। मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तुम्हारा। बेटी, कुछ पैसे मजीद हाथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने धीमे लहजे में कहा। अम्मा, ये गंद बला चुनने से भला क्या पैसे हाथ आएंगे। वो हिकारत से बोली। तो मुझे कुछ अफसोस हुआ। सारी जिंदगी यही गंद बला चुनकर तुम लोगों को इतना बड़ा किया है। मैं रोवानी में खुद ही अपना राज आश्कार कर गई। वो हैरत से मुझे देख रही थी। क्या कह रही हो तुम। तुमने कचरा इकट्ठा करके हमें पाला है। उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी मोहल्ले वाले हमें अजीब नजरों से देखते हैं। अम्मा, तुमने सारी जिंदगी हमें जलील करवाया। क्यों, इसमें जलील होने वाली कौन सी बात है। हक हलाल की कमाई खिलाकर तुम लोगों को पाला है, मेहनत की है। यतीम थे तुम लोग, ऐसे में गुजारा करना किस कदर मुश्किल था। तुम्हें एहसास भी है इस बात का। मेरे गले में आंसुओं का फंदा सा अटक गया। ये कौन सी मेहनत है और हक हलाल। वो तंजिया हंसी हंसी। लोगों की फेंकी हुई चीजों में से चीजें उठाकर बेच देना, ना तो उसमें मेहनत है और ना ये हक हलाल की कमाई है। वो तल्ख लहजे में बोली तो मेरे दिल को ठेस पहुंची। सारी जिंदगी जिस कमाई पर पली थी वो उसको हराम की कमाई समझ रही थी। तुम लोगों के घरों में काम कर लेती अम्मा, अपनी इज्जत यूं ना गवाती। वो चुपते हुए लहजे में बोली। उसे क्या मालूम मैंने अपनी इज्जत कैसे कैसे बचाई थी। उसके बाप के मरने के बाद सारे मोहल्ले को मालूम था कि ये अपने बच्चों के साथ अकेली रहा करती है। न जाने कितने लोगों ने मुझको हरासा करने की कोशिश की। गली के कुत्ते मेरे उन दुखों से वाकिफ थे।
کیونکہ میرا پیچھا کرنے والوں کو ہمیشہ وہی بھونک کر بھگایا کرتے تھے۔ کبھی کسی انسان نے میری مدد نہ کی، بلکہ وہ تو دلچسپی سے تماشا دیکھتے۔ وہ فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگی تو میں کچھ حیران ہوئی۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ مجھے باس نے پیشکش دی تھی کہ وہ مجھے رہائش دیں گے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب سوچتی ہوں وہیں جا کر رہ لوں، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ اور پھر نہ جانے اس کی نیت کیسی ہے کیسی نہیں، کہیں وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے پریشانی سے کہا، نہیں اماں، اب تو ہی ادھر رہنا، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری ماں کچرا چنے۔ اگر میری کسی سہیلی نے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اور تم تو باز آؤ گی نہیں، آخر تمہاری اتنے سالوں پرانی عادت ہے۔ وہ مجھے دکھ پر دکھ پہنچا رہی تھی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ تم رہو اس گھر میں ہی چلی جاتی ہوں، میں نے تنگ آ کر کہا تو وہ صاف بولی، چلی جائیں یہاں سے، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پال سکتی ہوں، وہ بھی کچرا اٹھائے بغیر۔ وہ تن سے بولی تو میں آنسو بہاتی اپنا منہ چھپا گھر چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے مجھے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں بھی غصے سے باہر نکل آئی۔ میں کہاں جاتی؟ گلی کی نکڑ پر بنے ایک شیڈ کے نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو میری آنکھوں سے رک نہیں رہے تھے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ میری بیٹی جسے میں نے مصیبتوں کے ساتھ پال پوس کر جوان کیا تھا، وہ مجھے ہی گھر سے نکال دے گی۔ اتنی رات کو میں کہاں جاتی؟ وہیں سڑک پر لیٹ گئی اور کچھ دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے میری آنکھ کتے کے بھونکنے کی آوازوں سے کھلی۔ وہ بیٹی کے گھر کی جانب منہ کیے مسلسل بول رہے تھے۔ ابھی صبح کا اجالا اس قدر نہیں پھیلا تھا۔ محلے کے لوگ فجر کی نماز کی غرض سے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے۔ محلے کی کچھ عورتیں بھی باہر نکلی تھیں۔ میں پریشانی میں آگے بڑھی اور گھر کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ دروازہ کون سا اتنا کوئی مضبوط تھا، فوراً کنڈی کھل گئی۔ میں جو ہی اندر داخل ہوئی، اندر کے حالات دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محلے والے بھی میرے پیچھے چلے آئے۔ میرے بچوں کو کرسیوں سے باندھا گیا تھا جبکہ وہ بے ہوش تھے۔ میری بڑی بیٹی امبر بستر پر پڑی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش دلایا۔ اماں، مجھے وہ لوگ مار ڈالیں گے، مجھے بچا لو۔ وہ گھبراہٹ میں بولتی میرے اندر چھپنے لگی۔ کون لوگ مارنا چاہتے ہیں؟ وہ میرے باس کے آدمی اور میرا باس خود بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اچھی فطرت کا انسان نہیں تھا۔ شادی کے بہانے مجھے دھوکے میں رکھ کر وہ صرف اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ آج رات وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس آیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا تھا میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تو کسی اور کے قابل نہیں رہے گی۔ اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو بے ہوش کر کے باندھ دیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، مگر کتے بھونکنے لگے اور مسلسل زور سے بھونکنے لگے کہ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ امبر کی بات سن کر سبھی حیران تھے۔ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی، مگر اگر کتے نہ بھونکتے تو کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ محلے کے سبھی لوگ اللہ اکبر چلانے لگے، کیونکہ جانوروں نے انسانوں سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا۔ انسان کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان کر آئے تھے۔ ان جانوروں نے میرا بھی بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے بھی مطمئن ہو کر کہا تھا امبر کو اس واقعے سے اچھا سبق مل گیا۔ اماں، میں اب نوکری پر نہیں جاؤں گی، وہاں کا مالک بہت بڑا بے غیرت انسان ہے۔ امبر نے اعلان کیا تو میں نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ میں تو پہلے ہی تیری نوکری کے حق میں نہیں تھی، مجھے سب معلوم ہے کہ باہر کے حالات کس قدر خراب ہیں، اس لیے تو میں کوئی نوکری نہ کر سکی۔ مجبور عورتوں کا فائدہ زیادہ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ۔ اماں، مجھے تیرا کچرا چننے پر کوئی اعتراض نہیں، اکیلے بچے پالنا کس قدر مشکل ہے، مجھے اب اندازہ ہوا۔ امبر نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کو کھڑا دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اپنا تعارف کروانے لگا۔ میرا نام حسن ہے، میں امبر کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ امبر ایک ہفتے سے کام پر نہیں آ رہی، اس لیے میں اس کا پتہ کرنے آیا ہوں کہ سب خیریت تو ہے۔ وہ بولا تو میں نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ امبر اسے دیکھ کر سخت حیران تھی۔ تم یہاں کیسے؟
وہ تم کام پر نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں پوچھاؤں۔ وہ جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے امبر سے بات کر رہا تھا۔ ہاں میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے، اب میں کبھی کام پر نہیں آؤں گی، امبر سکون سے بولی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ حسن ایک دو بار دوبارہ امبر کے پاس چکر لگانے آیا۔ آنٹی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے۔ وہ ہاتھ رگڑتا نظریں جھکا کر بولا تو مجھے کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو، میں نے نرمی سے کہا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ دراصل میں امبر کو چاہنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امبر سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ مجھے امبر کی شادی کی فکر تھی اور اس کا بوس پہلے ہی غلط ارادوں سے پیش قدمی کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے میں امبر سے بات کر کے بتاؤں گی، میں نے حسن کو تسلی بخش جواب دیا۔ امبر حسن سے شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں نے امبر سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کیا حسن نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ ہاں وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم نے اسے انکار کیوں کیا؟ اماں مجھے شادی نہیں کرنی تھی اور ویسے بھی میں اتنی جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتی۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اپنی ماں پر تو اعتبار کرتی ہو نا، بس پھر مجھ پر اعتبار رکھو۔ میں نے حسن کو کہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے، وہ بھی کچھ دن میں ہی اپنے ماں باپ اور بہن کو لیے چلا آیا۔ بظاہر اچھے اور شریف لوگ تھے، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ میں کیا کام کرتی ہوں اور کیا نہیں۔ انہوں نے بہت چاؤ سے امبر کا ہاتھ مانگا، میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں نہ تو جہیز دے سکتی ہوں اور نہ کوئی زیور۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بہن، جس نے بیٹی دے دی اس نے سمجھو سب کچھ دے دیا، بھلا بیٹی سے بھی قیمتی کچھ ہوتا ہے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، بس آپ امبر بیٹی کو ہمیں سونپ دیں۔ میں نے امبر کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ میں دعا گو تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ امبر نے شادی کے بعد اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اس کے شوہر اور سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کچھ عرصے میں اسے سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی تو اس نے مجھے کام کرنے سے منع کر دیا۔ اماں میری کمائی صرف آپ اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ہوگی، حسن کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی شدہ بیٹی کی کمائی کھاؤں مگر اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میں مان گئی۔ اس کے شوہر نے نوکری چھوڑ کر اپنے بابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار شروع کیا جو اچھا چل رہا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ امبر کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، اس کے شوہر سمیت سبھی سسرال والے اس کا خیال رکھتے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے باقی 2 بچوں پر بھرپور توجہ دے کر انہیں پال رہی تھی تاکہ مستقبل میں وہ بھی اپنے قدم مضبوطی سے جما لیں اور انہیں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔